क्या करती थी? नाप तोल में कमी करती थी, हर जगह देने में अपना फायदा, लेने में अपना पाप, कांटा मारने में नंबर एक। और कांटा मारने का रस्म और रिवाज जो आया है दुनिया में, वो इन्हीं की कौम से आया। इतनी बेईमान कौम थी ये। शुएब अलैहिस्सलाम आए, अपनी कौम वालों को समझाने लगे, है मेरी कौम वालों, ये जो तुम काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। सामने वाला कहता तू हमारी हैसियत का बंदा नहीं, तू हमारे बराबरी का बंदा नहीं, जाओ वो गरीब दुकानदार है, तू अपने मसाइल उसके सामने रख, उसको समझा क्या मामला है उसको बता, हमें समझने की जरूरत नहीं है। उसके पास जाते हो, कहता नहीं फला के पास जा, वो तेरी बात समझेगा। मानव कौ कसीरम मिम्मा तक़ूल, तेरी बात हमारे समझ में नहीं आती है। शुएब अलैहिस्सलाम सारे लोगों की दुकानों पे जाते और ये लोग जो नाप तौल में कमी किया करते थे उनको समझाते, ऐ मेरी कौम वालों, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ये हरकत सही नहीं है, ये तुम्हारा नाप तौल में कमी करना ये बिल्कुल गलत है, इन हरकतों से बाज आ जाओ वरना तुम्हें क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो कौम वाले कहने लगे ये क़यामत क्या होती है, हम क़यामत वयामत नहीं जानते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं जानते तो ना जानो, लेकिन वो क़यामत का दिन यौमुल हिसाब और यौमुल जज़ा है। आप यहाँ पर जो काम करोगे उस काम का बदला तुम्हें वहां पर मिलेगा। कौम वाले कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम अपने अमलों का बदला अभी दुनिया में चाहते हैं। ऐ शुएब जाओ हमारे अमलों का बदला आसमान से लेकर अभी का दिया जाओ। मेरे आगे साथियों, शुएब अलैहिस्सलाम इसके बावजूद भी उन्हें समझाते रहे, नहीं है मेरी कौम वालों, नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐ मेरी कौम वालों तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अल्लाह के गजब को दावत ना दो, क्योंकि तुमसे पहले भी बहुत सारी कौमें आई जिन्होंने रब के गजब को दावत दिया, अर्श वाले ने जमीन को उनके ऊपर पलट दिया, जिन्होंने रब के गजब को दावत दिया अर्श वाले ने उन्हें जमीन के अंदर मिला दिया, अर्श वाले ने उनका नाम और निशान सफे हस्ती से मिटा दिया। ऐ मेरी कौम वालों तुम मुझे मानो, मेरी बात को मान लो, तुम अल्लाह के गजब को दावत ना दो। शुएब अलैहिस्सलाम समझाते रहे, इनकी कौम मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार शुएब अलैहिस्सलाम से ये कौम चैलेंज करने लगी, ऐ शुएब अगर तू अपनी दावत से बाज नहीं आता, अगर हमारी बार बार इस्लाह करेगा, हमारी दुकान पर बार बार इस्लाह करने के लिए आएगा तो तुझे हम अपनी बस्ती में रहने नहीं देंगे। यहां से गौर करिएगा, मौजूदा हुकूमत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत। शुएब की कौम ने कहा लनुखरिजन्नका या शुएब वल्लज़ीना आमनू माक मिन क़रियतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। ऐ शुएब तू अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना तुझे और तेरे मानने वालों को हम अपने इलाके से बस्ती से निकाल देंगे, या फिर तू अपना दीन छोड़ करके हमारे मजहब में आ जा। शुएब की कौम ने कहा ऐ शुएब अगर तुम इस बस्ती में रहना चाहते हो तो दीन इस्लाम को तर्क कर दो, दीन इस्लाम को छोड़ दो, औलतउदुन्न फी मिल्लतिना, और हमारे मजहब के अंदर तुम वापस आ जाओ, लौट आओ। अरे मेरा जी साथियों, शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात होगी, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, अगर हम हिदायत पाने के बाद ये बातिल मज़हब में आ जाए तो फिर हम तो गोया कि अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना लिए। मेरी कौम हम ईमान का सौदा तो नहीं कर सकते, तुम हमें निकालना चाहते हो निकाल दो, ये जमीन और जायदाद किस काम के जब हमारे पास ईमान ही ना रहे। मेरी कौम वालों ये जमीन और जायदाद
وقت اس کام کے جب ہمارا ایمان ہی سلامت نہ رہے. اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو عرش والا اس سے بہتر ہمیں زمینی جائیداد عطا فرما دے گا, اس سے بہتر شاہی محل ہمیں عطا فرما دے گا. اے ہماری قوم والو, تمہیں جو کرنا ہو ہمارے ساتھ کر لو, ہم تمہارے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. انسان کا ایمان اگر مضبوط ہو تو سامنے مجنوں ہو یا لیلا ہو, انسان اپنے دھرم کو پریورتن نہیں کرتا ہے, اپنے دھرم کو تبدیل نہیں کرتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, شعیب نے, ان کی قوم نے کہا کچھ بھی کر لو ہم تیار, لیکن دین اسلام پریورتن کرنے یہ ہمیں راضی نہیں ہے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. اللہ اکبر. یہ نقطہ یہاں پر ایڈ کرو. اگر یہ جو ماحول چل رہا سوشل میڈیا پر, کبھی بہار کبھی بنگال, یہ جو ہندوستانی زاویے میں, نیپال میں اور دوسرے دیشوں میں جو یہ چل رہا ہے, مسلم بچی نقاب پوش لو میرج سنجے عورت جیسے, یہ نقطہ یہاں پہ غور کرو. انسان کو اگر ایمان کی طاقت معلوم ہو, اگر انسان کو ایمان کی ویلو معلوم ہو تو زمین جائیداد بھی وہ لٹا دیتا ہے, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. ہماری بچیوں کے پاس اگر ایمان کی دولت ہوتی, اگر ہم اپنی بچیوں کو ایمان پڑھائے ہوتے, عقیدے کی باتیں بتلائے ہوتے, دین بتائے ہوتے, تو ہماری بچیوں کے سامنے بڑا سا بڑا مجنون, بڑا سا بڑا دیوانہ, بڑا سا بڑا رئیس زادہ, بڑا سا بڑے حویلی کا بادشاہ کا شہزادہ اگر آ جائے تو ہماری مومن بچیاں کبھی بھی اپنی ایمان کا سودا نہیں کرتی. جب ایمان سیکھنے کا وقت تھا تو کالجوں کا چکر مروا رہے تھے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ رسالے سے, کہیں کے نہیں چل. تو ایمان مضبوط کرنا پڑے گا ہمیں. جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس طرح کے ارتداد کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں گے. ایمان یہ اصل کمال ہے, ایمان کی طاقت ہے. میرے اہل حدیث بھائیو, تمہیں کیا پتا, اگر ایمان کی طاقت تم نہیں جان سکتے تو خدا کی قسم دنیا کا کوئی بھی مسلک والا ہو, ایمان کی طاقت سے وہ توڑا ہی نظر آئے گا. ایمان کے معنی مفہوم کو پھیلانے والے اگر اس دھرتی پر کوئی ہے تو وہ تم ہو. ارے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے, سوال ہوتا تھا زمین کا خالق کون ہے, آسمان کا مالک کون ہے, روزی دینے والا کون ہے, پرورش کرنے والا کون ہے, پانی پلانے والا کون ہے, بچہ دینے والا کون ہے. مشرکین مکہ 360 بتوں کی پرستش کرنے والوں کی زبان سے لا قولن اللہ, بیک زبان کہتے تھے ایک ہی اللہ ہے. لیکن جیسے کہا جاتا تھا اگر ایک اللہ کے ماننے والے سچے مانے میں ہو تو آؤ بتوں کی پرستش چھوڑ دو, ان دیوی دیوتاؤں قبروں کی عبادت چھوڑ دو, آؤ ایک رب کے سامنے اپنے شیش کو نمن کر دو. مشرکین مکہ فوراً شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, میری قوم والو, یہ جو تم حرکتیں کر رہے بہت ہی غلط ہے. قوم والوں نے چیلنج کیا, اے شعیب اگر تو اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا تو تجھے ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے, یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے اگر تو بستی میں رہنا چاہتا ہے تو پھر ہمارے مذہب کو تجھے اختیار کرنا پڑے گا. آپ اپنے دیش کا معائنہ کر لے, ہوں بہو یہی واقعہ چلتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اے مسلمانوں, یہ غلطیاں حکومتوں کی نہیں ہے, یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. انہوں نے اپنے پرکھوں سے یہی سیکھا ہے, لیکن ہم نے اپنے پرکھوں سے یہ نہیں سیکھا ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں. پورے مکہ پر دشمنان دین کی حکومت ہے, پورے مکہ پر غیروں کی حکومت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف لائے. اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے پہلے نماز روزے
عقیدے کی تلقین نہیں کی, عبادتوں کی تلقین نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے علم حاصل کرنے کی بات کہی. اے نبی علم حاصل کریے. فرشتہ جبرائیل کو اللہ نے آپ کا استاد بنا کر کے بھیجا اور جبرائیل آئے آپ کو تعلیم دے کر کے گئے. میرے عزیز ساتھیوں, وہ اس لیے کہ بندے کے پاس اگر علم ہو, اگر ایک پیر بھی ٹوٹا ہو تو دنیا اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اگر اس آدمی کی زبان کٹ بھی جائے, اگر اس کے پاس ایجوکیشن کا پاور ہے تو پوری دنیا اس بوڑھے آدمی کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگی. علم کی طاقت یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں. آج ہم نے اپنے دیش کو کیا دیا, یہ 50-60 سال کا جو عرصہ ہے, آپ ذرا غور کریں ہم مسلمان کس چیز میں جا رہے ہیں. آپ اگر نگاہ دوڑائیں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ ہندوستان کی زمین پر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا تو گوارا کر لیا, لیکن اپنے بچوں کو IAS کی یا IPS کی نوکری میں بھرتی کرنا گوارا نہیں کیا. آپ نے اپنے بچوں کو پولیس بنانا گوارا نہیں کیا. آپ نے اپنے بچوں کو آفیسر بنانا گوارا نہیں کیا. آپ نے اپنے بچوں کو وکیل اور انجینئر بنانے کی کوشش نہیں کی. اگر یہ سب بناتے تو غلامی تمہارا مقدر نہیں ہوتی. ہمارے مسلمان وکیل ہوتے, جج ہوتے, ہمارے احساس کو سمجھتے, ہماری باتوں کو فالو کرتے, ہمارے جذبات سے کھلواڑ نہیں کرتے. میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم نے غیروں کے سہارے پر, غیروں کے ٹکڑوں پر جینا گوارا کر لیا, لیکن اپنا کوئی رہبت تیار نہیں کیا. ارے میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے پرکھوں کا, شاہ اسماعیل شہید کی نسل کا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نسل کا, ان لوگوں کا دین ہے اس امت پر, مسلمانوں پر ہندوستان کے اندر جو آج تک اتنی امن کے ساتھ ہو. ان کی قربانیوں کا نتیجہ جو ابھی تک صحیح سے جی رہے تھے. لیکن ہماری نسلیں جب آئیں گی نا تو سوائے گالیوں کے, جوتے چپل کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں ہے, کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے غلامی کو چنا ہے, حکومت کو نہیں چنا. حکومت کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے, ایجوکیشن پاور ہونا ضروری ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ جھاڑو لگانے کی پاور ہے, تلوے چاٹنے کی پاور ہے, تمہارے پاس غلامی کرنے کی پاور ہے, تمہارے پاس آفس صاف کرنے کی پاور ہے, تمہارے پاس حکومت کرنے کی پاور نہیں. حکومت ایجوکیشن سے ہوتی ہے, حکومت غلامی سے نہیں ہوتی, حکومت جہالت سے نہیں ہوتی. حکومت کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے, چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو. اگر دنیا میں حکومت کرنا ہے تو دنیا کی تعلیم حاصل کرو, اگر دین میں حکومت کرنا ہے تو دین کی تعلیم حاصل کرو. اگر غلامی کرنا ہے تو دونوں تعلیم کو چھوڑ دو اور پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جاؤ, جس طرح سے آج تم جکڑے ہوئے ہو. چلاتے رہو, احتجاج کرتے رہو, تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. تم مر جاؤ, پھانسیاں لگا لو, اپنے بچوں کو جلا لو, اپنے مکانات کو آگ لگا دو, تم کچھ نہیں کر سکتے. جب تک کہ اللہ کی قسم تم ایجوکیشن پاور مضبوط نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں کر سکتے. میری بات نوٹ کر کے رکھو, ایجوکیشن پہ دھیان دو. ایجوکیشن پاور سکسیسفل لائف کے لیے بہت ضروری ہے, حکومت کرنے کے لیے جہالت نہیں. اللہ نے نبی کو علم دیا, فرشتے کو بھیجا, تعلیم دیا, اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا ابو بکر اسلام لائے, علی ایمان لائے, اور پھر خدیجہ, اس کے بعد پورا نبیوں مومنوں کا سلسلہ کر پڑا. علم کی بدولت سب لوگ اسلام قبول کرنے لگے, ایمان والے بننے لگے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بادشاہوں کا مقابلہ تھا. نہ اپنے پاس تیر ہے, نہ ہتھیار ہے, نہ زیادہ اپنی عوام, نہ چاہنے والے, نہ مومنوں کی تعداد زیادہ, ہر حال میں مجبور ہے. اگر کوئی چیز ہے نبی کے پاس تو ایمان کا علم ہے, ایمان کی طاقت ہے, ایمان کا پاور ہے, ایجوکیشن ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی نزاکت کو سمجھا, اور جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے اسلام کو مٹانے والے, ان بادشاہوں کے نام خطوط لکھا. اللہ کے وسلم نے بادشاہوں کو بھیجا, لے کر خط بھیجا. اللہ کے نبی کو پاور ملا. دھیرے دھیرے اس علم کی طاقت یہ ہوئی کہ جہاں سے ہم نے مدرسے کی شروعات کی تھی,
جہاں سے ہمیں بے دخل کیا گیا تھا مکہ کے اندر سے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، صحابہ کی جانیں لے لی گئی، مال اولاد کو لوٹ لیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، ایک دن اس پاور کی طاقت یہ آئی کہ اسی مکہ پر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے۔ یہ علم کی طاقت ہے۔ ابھی وقت ہے ان ادھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ قوم اجالے کو ترس جائے گی۔ یہ مت سوچیے گا آنے والی نسل آئے گی تو دیکھے گی اپنا، نہیں، ہم اپنی قوم کو ایمان سے دور کر کے، دینی تعلیم سے دور کر کے گویا کی انہیں ارتداد کے راستے پر لگا رہے ہیں، گویا کہ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ اے میری قوم والوں، اگر لوگ کہیں یہ کرو یہاں سر جھکاؤ تو یہاں سر جھکا دینا، کیونکہ تمہارا کام ایمان بچانا نہیں دنیا بچانا ہے۔ یہ اپنی نسل کو تصور دیتے جا رہے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہم سے۔ ابھی بھی وقت ہے، درست کر لو نشیمن اپنا، ورنہ آئے گا ساون تو لہو ہوگی۔ میرے عزیز ساتھی، شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی وہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ اکبر، یہ چیلنج، میرے باپ کا مکان مجھے بے دخل، ٹھیک ہے چھین لو، ہم ایمان والے ہیں، ہم دولتوں کے چکر میں ایمان کا سودا نہیں۔ اے میری قوم والوں، ارے دنیا سے ڈرانا اسے جس کی زندگی دنیا پر گزرتی ہو، ہم ایمان والے ہیں، ایمان پر اپنی زندگی کو تولتے ہیں۔ ایمان کے سامنے تمہارے جیسی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ستانا شروع کیے شعیب کو، شعیب کے ماننے والوں کو، شعیب علیہ السلام، اور آپ کی قوم نے دعا کرنا شروع کیا۔ کیا دعا کیا؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے پروردگار، تو جانتا ہے جس زمین پر میں ابھی سانسیں لے رہا ہوں وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، جہاں پر ہم ابھی کما رہے ہیں، جہاں پر تو نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس زمین پر تو ہمیں ابھی زندہ کر کے رکھا ہے، اللہ اس زمین کے حالات سے تو واقف ہے۔ اللہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، یہاں پر نیندیں حرام کر دی گئی ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اللہ ہمارے بچنے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ اے اللہ، اگر تو ہمیں یہاں سے نہیں بچائے گا، اگر تو بچنے کا راستہ نہیں نکالے گا، اے مولا کریم، تیرے علاوہ پوری دنیا مل کر کے بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اے اللہ، تو بچنے کا راستہ نکال دے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے اللہ، تو ہی بہترین دروازہ کھولنے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کو بچایا۔ اب آخری بات جو فتح کی بات ہے، آپ کے دیش کے ماحول کے حساب سے میرے عزیز ساتھیوں پلٹ جاؤ۔ جس طرح سے تم نے رمضان کے مہینے میں اپنی پیشانی سے مصلے کو سجایا تھا، جس طرح سے تم نے اپنے بدن اور اپنی دعاؤں سے اس کے در و دیوار کو سجایا تھا، اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ مسجد کی جانب پلٹ آؤ۔ اللہ کی قسم، جو رب کی جانب پلٹتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا نہیں کرتا ہے، آخرت میں بھی رسوا نہیں کرتا ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج یہ جو حالات بنے ہیں، میں غیروں کا کوئی دوکھ نہیں دیتا، یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے، تا قیامت یہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے ابراہیم دادا کے دشمنوں نے یہی کام کیا، شعیب کے بادشاہوں نے یہی کام کیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کے سگے چچا ابو جہل نے یہی کام کیا۔ نبیوں کے شہر والوں نے جب نبیوں کو نہیں چھوڑا، جن کے اخلاق کی مثال دنیا دیتی ہے، جن کے اعلیٰ اخلاق کی مثال کائنات کا ذرہ ذرہ دیتی ہے، اتنے اعلیٰ اخلاق والے پیغمبروں کو
جب دشمنوں نے نہیں چھوڑا تو ہمارے اخلاق اتنے بہتر نہیں، پھر ہمارے دشمن ہمیں کیوں چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، دوسروں کے سہارے پر جینا چھوڑ دو، حکمت عملی سے زندگی گزارنا شروع کرو، ایجوکیشن پاور درست کرو، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ سے دعائیں کرو، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے مولا کریم، آج ہم اس حالت پر ہیں، آج ہم اس مقام پر ہیں جہاں پر سارے دروازے بند کر دیے گئے، ہماری نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی، ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی۔ اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے، اس دیش کو اسلام کی ضرورت ہے، یہاں پر امن اگر قائم رکھنا ہے اور مولا کریم یہ صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اے اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے، ہماری قوم یہاں سے نکل جائے، ہمارے ماننے والے یہاں بآسانی نکل جائے۔ اللہ رب العالمین نے شعیب کی دعا قبول فرمائی، حضرت شعیب کو بچایا، شعیب کے ماننے والوں کو بچایا، اور اس کے بعد جب شعیب علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے، میری قوم والوں میں اس دیش سے تو جا رہا ہوں، میں اس بستی سے تو جا رہا ہوں، لیکن میری آخری بات سن لو، میں نے اپنا دین، اپنی حجت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے، تم میرے خلاف کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے۔ اے میری قوم والوں، تم نے مجھ سے رب کے عذاب کو مانگا ہے، لو میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی نپٹنے والا ہے، اس ظالم قوم سے تو نپٹ لے، تجھے کیا کرنا ہے تو ہی جانتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شعیب علیہ السلام ابھی دعا ہی کر رہے تھے، آسمان سے پیدر پہ 3 عذاب ایک ساتھ اللہ نے نازل کیا۔ کتنے عذاب؟ 3 عذاب، 3 عذاب۔ یہ قوم ایسی ہے شعیب، یاد رکھو، جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بیت وقت ایک ساتھ 3 بھیانک عذاب کو نازل ایک ساتھ۔ اللہ، انہوں نے کہا آسمان سے کچھ لے آؤ، ٹکڑا اکڑا بھی بدلا دو ہمیں ہمارے عمل کا۔ شعیب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تو ہی نپٹ، ہمارے نجات کا کوئی راستہ تو ہی نکال۔ میرے عزیز ساتھیوں، شریفوں کو اگر ستاؤ گے تو ان کی دعائیں بھی بددعا بن جاتی ہیں۔ شعیب نے ڈائریکٹ بددعا نہیں کی ہے، بلکہ دعا کہ اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال لے، تو جانتا ہے اس دھرتی کو کس چیز کی ضرورت ہے، سزا کی یا پھر ثواب کی ضرورت ہے، انہیں بچانا ہے یا نہیں بچانا تو جانتا، لیکن تو ہمیں یہاں سے بچا لے۔ شریف آدمی کی دعا اللہ نے بددعا میں بدل دی۔ 3 عذاب آیا بیت وقت، کیسے؟ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی چنگاری، آگ کے شعلے برسانا شروع کر دیے، اور زمین پر اللہ رب العالمین نے، زمین پر اللہ رب العالمین نے زلزلہ لا دیا، پوری زمین کو پھاڑ دیا، پوری قوم تہس نہس ہو گئی۔ 2 عذاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑک آواز آسمان سے، جس کو گرج آپ کہتے بادل گرجتا ہے، ایسی چیخ دار آواز اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ پوری قوم 3 عذاب میں گھر کر رہ گئی اور بالکل ہلاکوں برباد ہو گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے درستہ پیدا۔ ایک لڑکی کے پیچھے چچا زاد بھائی فدا ہو گیا، جادوگر کے پاس گیا، کہا جادوگر میری چچیری بہن بڑی خوبصورت ہے، میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا، مجھے شادی اس سے کروا دو۔ جادوگر نے کہا ٹھیک ہے۔ کئی مہینہ گزر گئے، سال 2 سال 3 سال گزر گئے، جادوگر کے قبضے میں وہ لڑکی نہیں آ رہی۔ وہ لڑکا کہتا حضرت خالد لٹبو یا کچھ کری ملے دو، لٹبو خالی یا کچھ ملاؤ گے؟ کیا بات ہے، ہم تو کنگال بن گئے، بھکاری بن گئے، اس کے چکر میں وہ حسینہ ٹھہری گلی تھی، ہم مجنو ٹھہرے چوراہے تھے، تم نے کچھ نہیں کیا 3 سال سے۔ جادوگر کہنے لگا یار مجھے معاف کریے، ہاں آپ تو پھلا پھلا کی شادی کرا دیے، کیا کیوں نہیں کرا رہے؟ جادو کرنے کہا دراصل بات یہ ہے
یہ لڑکی ایمان والی ہے, دیندار ہے. جب بھی یہ گھر سے نکلتی ہے ایک دعا پڑھ کر نکلتی ہے, 10 بار وہ دعا پڑھتی ہے. جب وہ دعا یہ لڑکی پڑھ لیتی ہے تو دنیا کے جنات اور شیطان کیا, اگر ان کا جد امجد ابلیس لیا جائے تو ان کا بھی اثر اس لڑکی پر نہ ہو. وہ آدمی کہنے لگا کون سی دعا اس کا توڑ اور جوڑ نہیں. اس جادوگر نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. وہ لڑکی 10 بار یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتی ہے. جب یہ دعا پڑھتی ہے تو عرش والا اس کی حفاظت کرتا ہے, فرشتے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں. پھر ہم لوگوں کا کہاں سے چلے گا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز غصہ پیدا. یہ بہانے چھوڑ دو میرے عزیز ساتھیوں, مساجد کو آباد کرو. یہ مسجد صرف رمضان کے لیے نہیں, غیر رمضان کے لیے ہے. اللہ سے دعائیں کرو, مدد مانگو, اپنے سجدوں میں رب کو پکارو, تہجد کی گھڑی میں رب کو پکارو. اللہ سے کہو اللہ ہمارا کوئی بہتر لیڈر پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو, اللہ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ظالم قوم سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ جس طرح سے تو نے سابقہ قوموں کی حفاظت کی ہے, جس طرح سے تو نے ہم سے پہلے مومنین کی حفاظت کی ہے, اللہ رب العالمین تو ہم کو بھی مومن بنا اور انہیں کی طرح تو ہماری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جب تک ہم جیے ہمیں ایمان پر تو قائم رکھ. اے مولا کریم مرتے دم تک ہمیں تو اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کامل عاجل عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہم میں سے مقروض ہیں اے الہ العالمین کو ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ پیدا فرما دے. اے الہ العالمین ہماری ماں اور بہنیں جو دین سے دور ہیں, اپنے بچوں کو دین سے دور کر کے مزے لے رہی ہیں, اللہ رب العالمین تو انہیں ایمان کی چاشنی دکھا دے, ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ دکھا دے, تاکہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں.